आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। मियां साहब के दिल में कौम का दर्द है, इमरान खान के दिल में कौम का दर्द है, बिलावल भुट्टो के भी दिल में कौम का दर्द है, लेकिन कौम के दिल में क्या है? ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब से। पूछ लें किसी पार्टी से कि उन्होंने आज तक कोई मोटरवे बनाई? कोई मजदूरी करता है सुबह से रात तक, 200-300 रुपये रोजाना कमाता है। अब इसमें वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या किसी खुदा ना खास्ता अपने घर के फर्द का इलाज करवाएगा? सबसे पहले आगे जाके इसी चीज का फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक सीनों के सिलने लगे तुम कहो, इस खुले झूठ को जहन की लूट को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इक्तदार के 3 साल गुजारने के बाद, नए इलेक्शन आने से पहले, इमरान खान के एहतसाब या इस्तीफे के नारे के बाद, 2 नवंबर के लॉक इस्लामाबाद मार्च से पहले वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अहद कर लिया है, सब पर वाजे कर दिया है कि इक्तदार तो आनी जानी चीज है, अवाम का ख्याल रखना जरूरी है। अरबों खरबों रुपए के मंसूबों से कमीशन खाया गया, लेकिन अवाम को फायदा नहीं पहुंचाया गया। इन सबको जवाब देना होगा। सवाल यह है कि क्या मोहतरम वजीर आजम जवाब लेने वाले दरवाजे से पहले खुद गुजरना चाहेंगे, या सिर्फ वही वाहिद शख्सियत हैं और नून लीग ही वाहिद जमात है जो दिल में आवाम का दर्द रखती है? हमें बताया जा रहा है कि गुर्बत कम हो गई है, महंगाई का ग्राफ नीचे आ गया है, मुल्की खजाना भर गया है और स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स आसमान को छूने लगा। ऐसी खबरों पे दिल खुशी से झूम जाता है, लेकिन फिर यही दिल कर्जों का बोझ देखकर सहम भी जाता है, क्योंकि ना तो गरीब का बच्चा स्कूल जा रहा है, ना पेट भर के खाना खा रहा है, इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, 2 वक्त की रोटी के लिए इधर उधर सर टकरा रहा है। तरक्की और खुशहाली के नारों की गूंज में पाकिस्तान रेलवेज, पीआईए और स्टील मिल का खसारा 7 खरब हो गया है। सर्कुलर डेट का जादू एक बार फिर सर चढ़ को बोलने लगा है। करप्शन, बदउनवानी, बद इंतजामी, कौमी इदारों और कौमी वसाइल की बंदरबाट, बैड गवर्नेंस और अकड़बा परवरी। जनाब वजीर आजम बताएं किस चीज से आंखें चुराएं और आपकी बातों, दावों और नारों पर तालियां बजाएं? अब इमरान खान एहतसाब का आलम लेकर निकले हैं, लेकिन क्या वो एहतसाब की ख्वाहिश को कौमी और अवामी ख्वाहिश बना सकेंगे? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ समेत हर हुक्मरान के लिए करप्शन और लूट के एहतसाब की मिसाल सेट कर सकेंगे? पहले मेरी बारी फिर तेरी बारी वालों के बनाए हुए सिस्टम को पाश पाश कर सकेंगे? इसी बारे में प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मारूफ दानिश्वर हसन निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब, और बहुत शुक्रिया सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोस्ट वेलकम। हसन निसार साहब, कल वजीर आजम कौमी सेहत प्रोग्राम की तकरीब में खिताब करते हुए गरीबों के जिक्र पर अचानक आपदीदा हो गए, आंखें नम हो गईं, और उन्होंने कहा ये इक्तदार आनी जानी चीज है, अवाम का ख्याल रखना चाहिए, जो जाती मफाद के लिए इक्तदार में आता है उसकी आखिरत खराब हो जाती है। सर, क्या आप अभी भी वजीर आजम की संजीदगी पर, उनकी तरजीहात पर, उनके ख्यालात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है? क्या ये अंदाज, ये नम आंखें, ये सब ड्रामा है? असल में हमें आंसुओं पे नहीं, अमाल पे तवज्जो देनी चाहिए। दूसरा, गरीबों का ख्याल रखना चाहिए। अब मुझे पारस एक बात बताएं, गरीबों का ख्याल बड़ी खूबसूरत, बड़ी कीमती चीज है, ये कहाँ रखना चाहिए? ये पनामा में रखना चाहिए कि पाक लेन के अपार्टमेंट्स में रखना चाहिए? या गरीबों का ख्याल बड़ी हिफाजत से, जैसे कोनूर हीरा उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, गरीबों के ख्याल को जाती उमरा में रखें, जिसकी 4 दीवारी पे इन गरीब लोगों का 75 करोड़ रुपया खा गई है, बिल्कुल, जिस पे हजारों पुलिस वाले ड्यूटी देते हैं टैक्स पेयर की कॉस्ट पे। सर, 1 अरब सालाना सिक्योरिटी पे खर्च करता है ये हुक्मरान खानदान अपनी, गरीब चाहे कीड़े मकोड़ों की तरह मरे। बिल्कुल। तो गरीबों का ख्याल कहाँ रखें? पनामा के उसमें ऑफशोर कंपनी में रखें, पाक लेन के अपने अपार्टमेंट में रखें, सरे महल्लात में रखें, वो ख्याल इनको कहाँ रखना चाहिए? आपको पता है, ये हमें ये बता रहे हैं वजीर आजम साहब कि जो माजी के जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना, उसमें करप्शन होती थी और खुद लोगों ने फायदे उठाए हैं, अवाम को कुछ नहीं दिया है, किकबैक्स, कमीशन खाए हैं। हसन निसार साहब, जैसे जब ये मियां साहब को ये सब कुछ पता है सर, आपके ख्याल में इन्होंने किसी का एहतसाब क्यों नहीं किया? क्या ऐसी बातें सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं, एहतसाब का खतरा मोल लेने के लिए नहीं?
دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم بھی مخبری کرتے، اگر شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ جو سارے کے سارے ہیں، ہر ایک کی زبان پہ کہنے بولنے کی حد تک جی آپ کو احتساب کا لفظ سنائی دے گا. The only man in this country who really means it is عمران خان. جی باقی یہ سارے 3 پیس سر وہ سوٹس ٹھیک پہن ہے، کے لیکن حمام میں کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے. سر آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں میاں صاحب اب ایک دم جو ایکٹیو ہوئے ہیں اور اپنے حکومت کے کارنامے بتا رہے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اس سے یہ عمران خان کے 2 نومبر کی جو مہم ہے اس کو، اس کے اثرات کو، پینما کے احتساب کے مطالبے کو یہ ڈیفیوز کر سکتے ہیں؟ آپ کے خیال میں اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اب یا تو احتساب ہوگا یا پھر ان کا استعفیٰ ہوگا؟ دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں، میں تو میکرو لیول کی ذرا بات کروں گا، اور میں پہلی بار نہیں کر رہا، میں لکھ چکا ہوں. ایک طرف چند خاندان ہیں پارس، دوسری طرف پورا پاکستان. ایسے ہی ہے سر. پاکستانیوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیا، جی یا احتساب یا پھر اللہ کا عذاب. اس کے درمیان اب معاملہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. مجھے نہیں پتا امیڈیٹلی یہ جو ابھی امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے، یہ جو تاریخیں، یہ جو کورٹ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 2 نومبر کو عمران کیا کرتا ہے، بٹ اللاجیکل. میرے اسلاف کا فلسفہ یہ تھا کہ کفر پہ قائم معاشرہ زندہ رہ سکتا ہے، ظلم پہ قائم معاشرے زندہ نہیں رہ سکتے. سو وی آر ویری ویری ریپڈلی ہم اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں. اب بھی اگر یہ جو بات کرتا ہوں، یہ کو میں محاورتاً نہیں، حقیقتاً it is written on the wall کہ یا یہ چند خاندان پال لو، ان کو بچا لو، یا پاکستان بچا لو. عمران خان سر، اس کے درمیانی رستہ کم از کم مجھے دکھائی نہیں. عمران خان کی بات کیا، اور عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پینما ہے نا، یہ الزام نہیں ہے، یہ ثبوت ہیں. اور آپ نے لکھا حسن نثار صاحب کہ یہ ایک ایسی سچائی ہے جسے جھٹلانے کے لیے تاریخی قسم کی ڈھٹائی اور بے شرمی درکار ہوگی. حسن نثار صاحب، یہ 5 اپریل سے سر یہ جھٹلائی تو رہے ہیں، اور 6 ماہ انہوں نے TORs میں ضائع کر دیے ہیں، اور اب نون لیگ کہہ رہی ہے کہ پینما تو نون ایشو ہے. سر ان کو کیسے بتایا جائے کہ یہی ایشو ہے؟ آپ بات کر رہے ہو 6 ماہ کی، اس ملک کے کھائے گئے ہیں 70 سال. جی ٹھیک. اس ملک کی آبادی ہے تقریباً 20 کروڑ. جی 20 کا 1% کیا بنتا ہے؟ 1 کروڑ کا 1% میرا خیال ہے 1 لاکھ بنتا ہے. Am I right or wrong? جی 20 لاکھ. 20 کروڑ کے 20 لاکھ. ہاں 1 کروڑ نہیں، 20 لاکھ. اس ملک میں چند خاندان اقتدار میں ہیں. آپ نے اس ملک کی 99% سے زیادہ آبادی کو شودروں، ملچھوں اور دلتوں کی طرح اقتدار سے دور رکھا ہے. یعنی جن کے مسائل ہیں وہ قانون سازی کا کھیل ان پہ حرام ہے، اور باریاں لے رہے ہیں چند خاندان. انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، آپ بھی جانتے. اور بات سنیں، ایک اور بات میں نے ریسنٹلی فلوٹ کیا، اس میں مجھے بے تحاشا، وہ پتہ نہیں لاکھوں میں ہے رسپانس. میں اپنے پروگرام میں اس کو، میرے پاس فگرز نہیں ہے ورنہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا. بھائی موروثیت جو ہے وہ خلافت کی ضد ہے، یہ ملوکیت ہے جس کے لیے امام عالی مقام نے خاندان سمیت، دنیا کے مقدس ترین خاندان سمیت کربلا میں خون کی دیوار جس کے سامنے کھڑی کی تھی. جی کہ باپ کے بعد بیٹا نہیں. یہ موروثیت جس کو لوگوں کو بات پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی. باپ کے بعد، یہ بادشاہت سے بدتر ہے پارس. بادشاہوں کے بیٹے جب تخت کے لیے لڑتے تھے، آپس میں ٹکراتے تھے، تو جو سب سے دلیر، سب سے ذہین ہوتا تھا وہ آگے آتا تھا. سر چونکہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. بیسٹ یوزڈ، اورنگزیب واز دا بیسٹ، سو ہی کیم فارورڈ. یہ چاہیں تو اپنے ریٹارڈڈ بچوں کو، اپنے مجہول بچوں کو نہ صرف الیکٹ کرا لیں، چاہیں تو آپ کا وزیر اعظم بنا دیں. سر یہ جو ہم پینما اور احتساب، شرمناک صورتحال ہے. اور ہمارا دانشور اتنا ڈھیٹ ہے کہ
چند خاندانوں کے اس جگاڑ اور ارینجمنٹ کو، اس کانسپریسی کو، ان کی زبانوں کو لکنت بھی نہیں آتی جب یہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ ملوکیت کی بدترین اور مکروہ ترین شکل ہے جی، جسے ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ جمہوریت بنیادی طور پہ یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ویسٹ سے پہلے 1450 سال پہلے جسے بیعت کرنا کہتے تھے۔ جی امام علی مقام نے کیا کہا تھا؟ جی، بیعت سے انکار کیا تھا نا یزید کی۔ جی جی، تو جس بیعت کیا تھی، یہ 14.5 پونے 1500 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہ ووٹ کی آپ سمجھ لیں کہ ایک پریمیٹو ٹھیک قسم تھی کہ تمہیں صرف اس لیے تمہارے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہو سکتی کہ تم اب مرحوم خلیفہ کی اولاد ہو، تم اس کا بیٹا ہو۔ اس موروثیت کو آپ نے جمہوریت کا نام دیا ہوا ہے۔ ہر لفظ، ہر بدصورت عمل کے لیے آپ نے خوبصورت ترین لفظوں کا انتخاب کیا حسن ہے، نثار صاحب، اور اب تک یہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہے۔ سر میں ابھی آپ سے دھرنے، پینما، احتجاج کی بات کر رہی تھی نا، ایک سیکنڈ کے لیے اس کو ذرا روکتی ہوں، چونکہ جو بات آپ نے کی ہے نا، اب اس بات پہ آپ کا کامنٹ لینا ضروری ہے، اور وہ ہے انٹرا پارٹی الیکشن۔ ابھی آپ کے علم میں ہوگا نا کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کتنی سخت محنت، کتنے سخت مقابلے کے بعد وہ دوبارہ نون لیگ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، اور ایسا ہی کاف لیگ میں بھی ہوا ہے۔ تو حسن نثار صاحب، سر جمہوریت کے نام لیوا جماعتوں میں سر کیا یہ ضروری ہے کہ ان کا جو صدر ہے وہ شریف ہی ہو، چودھری ہی ہو، بھٹو ہی ہو؟ سر یہ سیاسی جماعتیں ہیں یا ان کی جاگیریں کہ کوئی ان کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، ان سے زیادہ کوئی قیادت کا اہل نہیں ہو سکتا؟ سر یہ دکاندار ہیں، سول پروپرائٹرز، جی، جن کا کوئی، دیکھیں بات سنیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، میں بوڑھا ہو گیا ہوں یہاں اسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے، جمہوریت ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور پاکیزگی ڈھونڈتے ڈھونڈتے قبر کنارے پہنچ گئی ہماری نسل، جو کہ شاید دوسری، ڈھائیویں یا تیسری نسل بنتی ہے اس ملک میں۔ یہ ان کو عجیب بات ہے، نہ سننے والوں کو کوئی حیا، نہ کہنے والوں کو کوئی شرم۔ وہ یہاں کوئی اوباما نہیں آتا جو لاوارث ہے، جس کا نہ کوئی آگا تھا نہ پیچھا تھا۔ یہاں یہاں ہمارا کوئی صادق لاہور کا میئر نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے کن ٹوٹا ہونا اس کا۔ آشیرواد، یہ میفیاز ہیں، میفیاز۔ جی، مجھے کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگوں نے کہا جی اینارکی پھیل جائے گی، میں نے کہا بات سنو، ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، جی جی، اینارکی کے علاوہ اور ہوتی کچھ نہیں۔ سر یہ ایسے بہت سارے جس سوالات ہیں۔ ڈیموکریسی میں کمال کی بات ہے، کمال کی بات ہے، آپ دیکھیں ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیں، کہتے ہیں ہم عدالت کے سامنے پیش ہو جائیں گے۔ اچھا بھائی، تم میری نسلوں پہ احسان کرو گے؟ اچھا، آپ عالم پناہ، آپ پیش ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ، ذرا غور کریں۔ 6 مہینے گین کیے، 6 سال کرنے، لیکن یاد رکھیں رضا شاہ پہلوی، یہ آپ کا جو حسنی مبارک تھا، جس کے سوٹس میں اس کا نام ویو کیا جاتا تھا، جی، اور قذافی، ان میں زین العابدین، ایدی امین، ان میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اور آپ یقین کریں جتنا وقت بڑھتا جا رہا ہے اتنا ان کا انجام بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے۔ سر ایک بات، آپ کتنی تنقید کر لیں حسن نثار صاحب، آپ کتنی تنقید کر لیں سر، آپ کتنا کچھ اس پر لکھ لیں، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اب یہ سسٹم بن گیا ہے سر، اور یہ دیوی دیوتا بن چکے ہیں۔ سر آپ حل بتائیے، آپ یہ بتائیے نا کہ پھر یہ جو لوگ ہیں، یہ جو بت ہیں، یہ کیسے گرائے جائیں گے؟ وہ طریقہ کار بتائیں، یہ بادشاہتیں کیسے ہلیں گی، حقیقی جمہوری پارٹیز کیسے بنیں گی؟ پارس دیکھیں، ہم سبھی انفیکٹ ویری ہمبل اسٹوڈنٹس آف ہسٹری، جی، آپ کو یاد ہے کہ کوئی بڑا خاندان آپ یاد کریں، مغلوں کو دیکھ لیں، صفویز کو دیکھ لیں، آٹومن امپائر کے وہ، اچھا ویسٹ میں جب انسان بے بس ہو جاتے ہیں، فرعون، کسی بھی فرعون کے، کسی بھی فارم، کسی بھی شیپ، کسی بھی ایج کا فرعون، جی، کسی بھی حلیے کا، جی، جب عوام بے بس ہو جاتے ہیں تو ایک قانون قدرت ہے، پھر وہ حرکت میں آتا ہے۔ ٹھیک، بالکل۔ جب میرے ملک کا کوئی قانون، کوئی آئین
مجھے تحفظ نہیں دے سکتا، اور یہ طے ہو جائے گا کہ یہ اس قابل نہیں ہے، یہ سارا کچھ، یہ نظام جس کے لیے آپ نے نظام کا لفظ استعمال کیا، وہ نظام کیا ہوتا ہے؟ آپ کا آئین ہوتا ہے، آپ کا قانون ہوتا ہے، اس کا نفاذ ہوتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، اس کو ایکسیکیوٹ کرنا ہو، یہی نا۔ تو پھر قدرت کی لاٹھی جسے کہتے ہیں نا، جو بے آواز ہوتی ہے، جی قدرت کے بارے میں کیا رویہ، قدرت کا ایک بیہیویئر ہے۔ آپ پودے کو پھونکتا دیکھیں، اس کو ایک خاص عمر تک جا کے اس کے زوال کو دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ پھر آٹومیٹکلی ایک خودکار نظام کے تحت وہ پھر بہت بھیانک ہوتا ہے، وہ پھر صدام حسین سے کم والا معاملہ نہیں ہوتا نا، معمر قذافی، یہ بڑے جابر لوگ تھے، ان کے پاس بڑا پیسہ تھا۔ ٹھیک سر، کیا اسی لیے آپ کہتے ہیں کہ میرا وجدان ہے کہ میزان عدل اٹھ چکا ہے، اس کے باوجود یہ نون لیگ کی صفوں میں اور میاں صاحب کے انداز میں جو اطمینان ہے، پھر یہ اطمینان کیوں ہے سر؟ کیا اس لیے کہ ان کو پتہ ہے ان کے آگے کوئی کسی کی بولنے کی، ان سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کر سکتا؟ مجھے بہت زیادہ ان کے اندر پینک، بہت زیادہ، ایک دو بڑے خوبصورت ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے، شکار مرنے سے پہلے پھڑکتا ہے۔ بالکل، مجھے ان پہ اس طرح کی کیفیت، مجھے ان پہ ہیجان اور ہزیان وہ طاری دکھائی دیتا ہے۔ مطلب یہ بھڑک بھی رہے ہیں، پھڑک بھی رہے ہیں۔ نہیں دیکھ رہا جی، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ بہت تیزی سے یہ اپنے منطقی انجام کی طرف جا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا سر، آپ نے ابھی بات کی پروگرام میں کہ وہ انارکی والی، تو اسی قسم کے کچھ سوالات ہیں حسن نثار صاحب جو اس وقت اٹھ رہے ہیں یا اٹھائے جا رہے ہیں۔ سر، کہا جا رہا ہے کہ ایسا کرنا جو ہے وہ غیر جمہوری عمل ہے، کہا جا رہا ہے ایسا کرنے سے انارکی پھیل سکتی ہے، شہریوں کو مشکلات ہو سکتی ہیں، لوگ اپنے آفیسز، بچے اسکول اور مریضوں کو ہاسپٹل جانے میں مشکلات ہو سکتی ہیں، پھر اس طرح ہر کوئی اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر سکتا ہے، مطالبات اپنے پورے کرانے کے لیے کوئی بھی کھڑا ہوگا، لوگوں کو جمع کرے گا۔ تو سر، کیا خیال ہے کہ کیا لوگوں کو سمجھانا ضروری نہیں ہے کہ 2 نومبر سے پہلے ان تمام سوالوں کے ان کو جواب مل جائیں تاکہ وہ اپنا کوئی فیصلہ کر سکیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا، یہ میں جانتا ہوں ایک خاص طرح کے لوگ، بالکل ہی جسے کہتے ہیں بھاڑے کے ٹٹو، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر ہر کوئی اس طرح حقوق مانگے، او بھائی حقوق تو مانگ ہی کوئی نہیں رہا، وہ تو حساب مانگ رہے ہیں۔ کہا ہے، میں کل پرسوں ٹی وی پہ کسی سے سن رہا تھا کہ جی کوئی فلانا آ جائے گا، کوئی لال مسجد والا آ جائے گا، ہر بندہ اپنی اپنی انٹرپریٹیشن کے ساتھ آ جائے گا ہمارے حقوق پہ۔ حقوق کون مانگ رہا ہے؟ یہ تو 2+2، حقوق کوئی نہیں مانگ رہا۔ لیٹس ناٹ کنفیوز ایشوز، حساب مانگ رہے ہیں۔ بھائی آپ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ حسن صاحب آپ کی جیب میں میرا چرایا ہوا پیسہ موجود ہے، جی، میں آئیں بائیں شائیں کروں گا، اگر میں چور ہوں نہیں ہوں تو میں سرے عام اپنی جیب الٹ دوں گا، تلاشی دیں گے، بالکل، اور کہوں گا جی بی بی میرا گھر بھی حاضر ہے تلاشی لینے۔ جی، سو حقوق کا تو رہ گیا یہ۔ اب یہ بات سنیں، یہ کتنی کم ظرفی کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پرسنل، جی، دنیا جانتی ہے، میرے 2 گھروں کے درمیان یہ کام ہوا تھا، یہ رائیونڈ والا۔ ٹھیک ٹھیک، میرا فارم ہاؤس ہے بیلی پور، اور جہاں میں رہتا ہوں یہ اٹ واز رائٹ ان دا سینٹر۔ ہم اپنے دونوں گھروں کے درمیان شٹل کرتے ہیں، جی، ٹھیک ہے، ایک رائیونڈ روڈ پہ ہے فارم ہاؤس ہمارا، اور گھر ہمارا یہاں ہے، یہ جو شوکت خانم والا جی علاقہ ہے، جوہر ٹاؤن۔ تو ظاہر ہے ہم کتنے تنگ ہوئے ہوں گے، لیکن مجھے خوشی محسوس ہو رہی تھی اس تنگی میں۔ بچے نہیں بھیجے ہم نے 2 دن، بیٹی میری پہ for 2 days، چونکہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، فلاں ہو رہا تھا، مت جاؤ کوئی بات نہیں۔ تو بھائی تم کہہ رہے ہو کہ بچے سکول نہیں، تو 2.5 کروڑ بچہ تو سکول جا ہی نہیں رہا۔ اگر وہاں 20-30 ہزار بچہ نہیں جائے گا تو آسمان گرتا ہے، مریض ہاسپٹل نہیں جا سکیں گے۔ کتنی بے ضمیری ہے، اور کتنے مریض ہیں جو ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور ہاسپٹل نہیں پہنچ پا رہے۔ اور یہ جو آپ کے کیبلز پہ جو اشتہار ہیں، بانجھ پن سے لے کے اللہ معاف کرے ہیپاٹائٹس، کینسر، سارے، جی،
یہ سب ڈکیت چلاتے ہیں، کیبلوں کے اوپر جو اشتہار چلتے ہیں، ان کا گاہک کون ہے؟ ان کا مریض کون ہے؟ جو ڈاکٹر کی فیس نہیں دے سکتا، جس کو ہسپتال میں، سرکاری ہسپتال میں دھکے ملتے ہیں. اچھا بھائی، اگر 2 4 10 دن کے لیے میں کہتا ہوں کہ اچھا وہاں بچے نہیں گئے اسکول، لوگ کام پہ نہیں گئے، تو بے روزگار کتنا ہے اس ملک میں، اس کو کام پہ نہیں پہنچانا، یہ خود غرضی ہے. سر ایک بات ہے، یہ میں اگر یہ آرگیومنٹ دیتا اور اس بات پہ میں ماتم کرتا کہ جی عمران خان نے سارا رائے بتیاں چوک یہ وہ سارا روکا ہوا ہے، ہم تو اپنے گھروں کے درمیان نہیں آ جا سکتے، تو اس کا مطلب ہے ہاں میرے بچے نہیں جی کالج نہیں جا سکے، اسکول نہیں جا سکے، اس کا مطلب میں خود غرض ہوں. سر 40% آبادی 10 دن بھلے بند رکھیں. سر آپ کو پتا ہے 40% آبادی اس ملک کی 2 وقت کے روٹی کے لیے تگ و دو کرتی ہے. سر اسے کیا فرق پڑے گا اس چیزوں سے کہ اگر بند ہو اسلام آباد یا نہ ہو؟ نہیں دیکھیں بات سنیں، کہہ رہے ہیں نا لوگ کام پہ نہیں جا سکیں گے، وہ لوگ پہلے کام پہ جا رہے ہیں. اس ملک کا یوتھ بیکار پھر رہا ہے، اس خوش نصیب اور بد نصیب بیک وقت ملک کا ہم ان چند ملکوں میں سے ہیں پوری دنیا کے تقریباً 200 ممالک میں جس میں یوتھ میکسیمم ہے، وہ تو بیکار ہے. پورے ملک میں لوگ ہسپتال نہیں جا پا رہے ہیں، ٹھیک، ہسپتالوں میں دھتکارے جاتے ہیں، بے روزگاری عام ہے. تو آپ ایک چھوٹے سے شہر کی جو شاید چند دن چند گھنٹے آپ کی بات کرتے ہیں، تو میرے ذہن اور ضمیر میں فٹ نہیں بیٹھتی پارس یہ بات. حسن نثار صاحب چلیں ٹھیک ہے، اس بات کی پورا ملک اگر روزگار پہ ہو تو مجھے اچھا جی یہ لوگ کام پہ نہیں جا رہا ہے، یہ نقصان ہوگا لوگوں کا. اچھا جی نہیں جا رہا ہے، ٹھیک. اچھا پورا اس ملک کا بچہ اسکول جا رہا ہو. ہمیں اسلام آباد میں ہمارا 5 7 10 ہزار بچہ نہیں جا پایا جی 2 دن. سر ایسے موقع پہ ان کو فکر ہو جاتی ہے تو میں شاید اور طریق. سر اس بات کی کیا، یہ ٹوپی ڈرامے ہیں، لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، مس گائیڈ کرتے ہیں. سر اس بات کی کیا گارنٹی ہے ویسے کہ اگر میاں صاحب استعفیٰ دے دیں یا وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیں تو یہ اس ملک کی کایا پلٹ جائے گی، تمام ادارے ٹھیک ہو جائیں گے، لوگوں کو انصاف ملنے لگے گا، احتساب ہونے لگے گا. آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ نے خود لکھا کہ جمہوریت اور آمریت سب نے ملک کو لوٹا ہے، کھایا ہے. آمر یہ حکمران سیاسی ہو یا فوجی ہو، احتساب سے ماورا ہوتا ہے. یہی بربادی ہے. میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ڈیموکریسی وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی از جسٹ اینرکی اینڈ نتھنگ مور دین دیٹ. یہ جو بات آپ نے اب کی ہے نا، یہ بات پرس پتہ نہیں، اللہ کرے ان کے اپنے دل کو لگ جائے، ان کی اہلیہ کے دل کو یہ بات چھو لے، ان کی بیٹی کے دل کو یہ بات چھو لے. خدا کی قسم یہ اتنی جذباتی قوم ہے. یہ کہہ دیں کیسی تیسی احتساب کی. مجھ سے غلطی ہوئی ہے جی، میں اپنے لوگوں سے، گھر کا سربراہ غلطی کر نہیں سکتا، کر سکتا ہے وہ بعد میں اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے، اپنے بچوں سے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، چلو جانے دو، نئے سرے سے شروع کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی قوم ہے. اسی بات پہ شاید اسی بات پہ جی یہ میاں صاحب کو کندھوں پر، میری نظروں میں میں دیانتداری سے آپ کو بات کر رہا ہوں، آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں، آپ یقین کرو میری نظروں میں ان کا قد ہمالیہ جتنا بلند ہو جائے گا. سر وہ ان کا تو ہمالیہ جتنا ہو جائے گا، لیکن آپ ایک اور بات کرتے ہیں، آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ عوام جو ہے یہاں جمہوریت کے بعد پھر آمریت کے پیچھے بھاگتی ہے، پھر آمریت کے بعد یہ جمہوریت کے پیچھے بھاگتی ہے، اور یہ پینڈولم کی طرح دائیں بائیں یہ جھولتے رہتے ہیں. اور یہ ایسا ہے، ہمارا آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں اور جانے والے پہ ہم لان تان کرتے ہیں. حسن نثار صاحب پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا کریں، نہ ان کے مسائل کا حل وردی والے کے پاس ہے، نہ بغیر وردی والے کے پاس ہے. وہ پوچھتے ہیں بتائیں نا ہمارے پاس کیا آپشن ہے، آپ بتائیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیں پارس، یہ جو میں نے بنیادی طور پہ یہ سوال اٹھایا تھا لوگوں سے، کبھی سوچو تو صحیح، 5 7 8 سال جمہوریت چھتر مارتی ہے، یہ نام نہاد سو کال ڈیموکریسی لوگوں کو خجل خراب کرتی ہے، ذلیل و خوار کرتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فوجی آ جائے، فوجی آ جائے، فوجی آ جائے، فوجی دعائیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں نے تو کہیں کہا ہے کہ راحیل شریف صاحب کے جانے کے بعد ان کے پاپولیرٹی کا گراف آپ دیکھ لینا کدھر جاتا ہے. میں پہلے کہہ چکا ہوں یہ بات. اچھا پھر وہ آ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، ڈیموکریسی سویلین کی حکومت. اچھا پھر وہ واپس
وجہ یہ ہے کہ ڈلیور کوئی نہیں کرتا. ڈلیور اس لیے نہیں کرتے کہ یہ احتساب سے ماورا ہے ہماری رولنگ ایلیٹ. جب تک احتساب سے ماورا رہیں گے کچھ بھی نہیں ملے گا. اول تو ملک کی کریم چھوڑ یہ آخری حد تک کھا جاتے ہیں. نمبر 1 یہ ایک پورا ملک جو ہے ایک ایسا برتن بن گیا جس کا پیندہ ہی کوئی نہیں. اس میں سمندر ڈال دو, سی پیک ڈال دو, ہر چوک سے تیل نکلا ہے وہ بھی ڈال دو, ٹھیک ہے, برتن خالی رہے گا کیونکہ پیندہ ہی کوئی نہیں ہے. حسن نثار صاحب, اور پیندہ اس لیے نہیں ہے کہ احتساب کوئی نہیں ہے. سر مجھے تیزی سے ان کو بدلو. جی میں نے تو عمران تک کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ give him a chance. اگر وہ ڈلیور نہیں کرتا ایسی تیسی ٹرم کی, سر مجھے بریک لینی ہے, بار مارو ان کو, تیزی سے پلٹو. بریک لینی ہے, لیکن آپ ہی کی بات, ایک اور بات میں آپ سے کروں گی, اس کے بعد بریک لوں گی. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ کے سیاسی ایمان کا حصہ ہے کہ آئندہ 150 سالوں میں بھی ان جمہوری تلوں سے کسی قسم کا تیل نہیں نکلے گا. 101 سی پیک بنا لیں تو بھی عوام کو کچھ نہیں ملے گا. موجودہ قسم کی جمہوریت اور موجودہ قسم کے سیاستدان الٹے بھی لٹک جائیں تو اسلام ممکن نہیں. حسن نثار صاحب, یہ اتنی نا امیدی آپ کو, اتنی مایوسی کیوں ہے سر؟ یہی لوگ ہیں نا جنہوں نے سسٹم کو چلانا ہے, صرف فرشتے تو نہیں آئیں گے. دیکھیں بات سنیں, یہ ہے فیکٹ شیٹ. میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا جھوٹ بولنے کا. مایوسی پھیلانا جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بہت کم درجے کی بات ہے. اور قرآن کی وزڈم جو ہے, قرآن پاک میں لکھا یہ نہیں ہے کہ مایوسی کفر ہے. اس میں لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اور اللہ پاک کی رحمت کی چند شرائط ہیں. جہنم اس نے ایمینی تیار کر کے رکھی ہوئی شرائط ہیں. جنت میں کوالیفائی کرنے کے لیے جہنم میں بھی آپ نے کوالیفائی کرنا ہے. سو میں فیکٹ شیٹ رکھتا ہوں سامنے. آپ اگر میں ڈاکٹر ہوں, دنیا کا بیسٹ ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا لگے اس کا ہارٹ جواب دے گیا ہے, اس کے لنگز جواب دے گئے ہیں, اس کا لیور کام نہیں کر رہا, اس کے کڈنیز فیل ہو گئے ہیں, اس کے مسلز سارے ریپچر, اس کی ہڈیاں ساری فریکچر کر گئی ہیں, تو میں اس کے ورثاء کو امید کی کرنیں دکھاؤں؟ وہ I'm sorry, مجھ سے تو نہیں ہوتا. لیکن یا تو حالات بدلیں آپ. سسٹم تو ایسے لوگوں نے چلانا ہے سر, یہی جو ڈلیور نہیں کرتا اس کو 2-3 سال قوم نکلے باہر, کہے 4 سال کی ٹرم کرو. ایسی تیسی تم نے مذاق بنایا ہوا ہے. کوئی بندہ تیسری دفعہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا. یہ آصف زرداری کی اور ان کی سازش تھی. وہ کیا ترمیم ہے وہ تیسری دفعہ؟ وجہ بھائی کیوں؟ a youngster, a brilliant youngster like Bill Clinton 2 ٹرمز پوری کرتا ہے, فارغ. اوباما ہے, اب جا رہا ہے, 8 سال کے اندر اندر اس کے بال سفید ہو گئے. 2018 کے بعد کے بھی خواب دیکھ رہے ہیں. 3 دفعہ 4 دفعہ مزہ. جی میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ یہ چپکے ہوئے ہیں, یہ جونکے ہیں, یہ آکٹوپس ہے کوئی, یہ پیرے تسمہ پا ہیں, مذاق بنایا ہوا ہے. پھر کہے جاتے ہیں آپ کے دانشور بھی جمہوریت ڈیریل ہو جائے گی. میں تبھی ماتم کرتا ہوں کہ وہ کدھر ہے جو ڈیریل ہو جائے گی. ٹھیک سر, میں بریک لے لوں, اب ہوگی تو ڈیریل ہوگی. ٹھیک, بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہے گا نیوز بیٹ. اچھا حسن نثار صاحب, 2 نومبر کا جو احتسابی مشن ہے اس میں بات کروں گی, لیکن ایک بات چونکہ ابھی پہلے فوج کا بھی ذکر آیا, تو سر فوج کے حوالے سے ایک خبر ہے جو اس وقت سیاسی اور عسکری حلقوں میں کافی اس پر بحث کی جا رہی ہے, آپ کے علم میں ہے. حسن نثار صاحب, یہ جو خبر ہے یہ آپ کے خیال میں لیک ہوئی تھی یا فیڈ ہوئی تھی؟ اس خبر اگر یہ سازش ہے تو اس کا بینیفیشری کون ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اس سازش کی تحقیقات کرانے میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں جی, وہ سنجیدہ ہونا ہو, جن کو سنجیدہ ہونا چاہیے وہ میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی سنجیدہ ہوں گے, اور اگر نہیں ہوتے تو یہ ایک اور فلڈ گیٹ کھل جائے گا, ان کے منہ کو خون لگ جائے گا, اور ان کو یقین آ جائے گا کہ دے کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ, جو چاہیں یہ کر لیں. لیک شیک ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ کوئی مشکیزہ تھا جو لیک ہو گیا, کوئی شاپر تھا پھٹ گیا ہے. یعنی سینسٹیو ترین موضوع ملک کی سیکیورٹی, یہ تھا موضوع. مقام کیا تھا؟ سینسٹیو ترین. بالکل. وزیر اعظم ہاؤس, وہاں سے لیک ہو گئی. یہ مشق تھی جو پھٹ گئی ہے. کیا لیک ہوا ہے؟ نہیں,
لیک ہوا نہیں کچھ بھی, یہ کیا گیا ہے. یا وہ اس کے بعد جو ایک نئی ٹرم آئی تھی کہ یہ پلانٹ کی گئی ہے سٹوری, مجھے نہیں پتا سچ ہے یا غلط ہے. سر اس معاملے کو میں اس چکر میں نہیں پڑتا. ختم کرنے ممکن ہے یہ بات ہوئی ہو, میں I don't know, لیکن اگر ہوئی بھی تھی تو باہر کیسے گئی؟ Who was responsible? Who was the host? ہوسٹ کون تھا؟ یہ جی ایچ کیو سے ہوتا, وہاں ہوتا, یہ میٹنگ اجتماع یا جو بھی تھا وہاں ہوتی, وہ ذمہ دار تھے. پی ایم ہاؤس میں ہوا تو وہ ہوسٹ ہے. آپ میرے گھر تشریف لائیں اور 2-4 بندے بیٹھے کو بات ہو رہی ہو, میرا کو ملازم وہ پلانٹ کر دے, باہر جا کے بیچ دے, لیک کر دے. سر بہرحال اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے, اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اب کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنا دیا جائے گا. حسن نثار صاحب, یہ بکرے قربان کر کر کے کب تک اپنی حرکتوں پر اور باتوں پہ پردے ڈالتے رہیں گے سر اس طرح؟ جب تک ان پہ کوئی فیصلہ کن وار نہیں ہوتا. میں نے تو ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب کو کہا تھا تردید کر دیں, سن رہے ہوں گے جی, وہ تردید کر دیں. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کا ایک گناہ معاف نہیں کرے گی قدرت, اور وہ یہ تھا کہ آپ نے بہت سستے میں چھوڑ دیا. آج وہ کتنے فخر سے کہتے ہیں ہماری تو بڑی چھان بین ہوئی تھی. وہ جو ردی کا ڈھیر پڑا ہے کنفیشنل سٹیٹمنٹ اس کا, اسحاق ڈار صاحب کا, کدھر گیا وہ بڑے آرام سے پر جھاڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. آرگیومنٹ ان کا کیا ہے کہ ہماری دیوی بڑی چھان بین ہوئی تھی. یہ گناہ ہے. پرویز مشرف صاحب کی جب ان کو غدار آرٹیکل 6 میں نے پروٹیسٹ کیا تھا, میں ان کا گزارا وکیل تو نہیں ہوں, نہ میرا تب ان کے ساتھ کوئی تعلق تھا نہ آپ ہیں, لیکن میں نے کہا خبردار یہ لفظ مت استعمال کرو, اگر تمہارا ایک عامی چیف ہے تو پیک اپ کرو. غدار غدار غدار, اس کے لیے کوئی اور ٹرم استعمال کرو. غداری بہت سویر بات ہے. بالکل ٹھیک. مجھے کوئی پوچھے, پرویز مشرف صاحب نے اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا تھا, بہت بہتر صورتحال تھی. اب تو یہ اگلی سے اگلی نسل گروی رکھ چکے ہیں. میں ایک بات علامتاً کیا کرتا تھا کہ ان پہ اگر کوئی چیک نہ ہو, یہ پاکستان کو پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی بنا کے اس کے پلاٹ کر کے بیچ دیں. وہ نہ بتا گئی ہے. اور میں تو محاورتاً یہ بات کرتا تھا, میرے فرشتوں کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سرکاری عمارتیں اور سڑکیں اور موٹر ویز گروی رکھ دیں گے. سر ٹھیک, بھائی وہ پر جار کے, یہ جرم ہے اصل میں جس پہ پرویز مشرف صاحب کو سزا ملنی چاہیے. وہ یہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ ان کو تو آپ نے ڈرائی کلین کر دیا ہے. ان کا تو آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے اگر کچھ کیا ہوتا تو. آپ کا ویژن کیا کہتا ہے سر, آنے والے دنوں میں یا 2 نومبر کے بعد کیا کوئی تبدیلی کی امید کی جائے یا کسی معجزے کی آس کی جائے, یا پھر یہ سب پرانی تنخواہوں پہ ہی کام کرتے رہیں گے اور حکمرانوں کے لیے راوی سکون اور چین ہی لکھتا رہے گا؟ نہیں, حکمرانوں کے لیے تو چین والی کوئی بات مجھے اب دکھائی نہیں دیتی. جتنی دیکھیں اب اس میں تھوڑا, جی if you have time, جی پلیز. پاکستان میں ایک نیا پاکستان پیدا ہو چکا ہے. یہ جو ہائی پروفائل سکولز ہیں یہ نہیں ہوتے تھے, ایچ ایس این ٹائپ ہوتے تھے اور باقی ٹاٹ سکول ہوتے تھے. درمیان میں اب ہارڈلی, یا یہ آپ کی فوج کی جو اکیڈمیز, یہ کیا کیڈٹ کالجز, یہ جو سکولز آئے ہیں پچھلے 25-30 سال کے اندر 30 پلس مائنس ایئرز میں, جو بیکن ہاؤس, سٹی, گرامر, لائسیم, یہ اس طرح کے جو سکولز آئے ہیں, اس کی کراپ اب ذرا نکلی ہے, جوان ہوئی ہے, اور وہ ان کی آنکھوں میں خون ہے. آپ دیکھیں, بات سنیں, میرا بہت زیادہ ان کے ساتھ انٹرفیس ہے, انٹریکشن ہے. وہ کہتے ہیں بجو ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے, ان میں سے تو کوئی, ان کے تو بڑوں میں سے کوئی پی سی ایس کا امتحان نہیں پاس کر سکتا. یہ تو سول سروس ہے, فوج کے لیے کوالیفائی کوئی نہ کرے ان کا کوئی لونڈا. کسی کا فلیٹ فٹ ہوگا, کسی کا پتہ نہیں کوئی نظر خراب ہوگی, کوئی دماغی طور پہ کمزور ہوگا, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سب کچھ, جج, جرنیل, جرنلسٹ, رائٹر, پوئٹ, پینٹر, کھلاڑی, ایکٹر, سنگر, میوزیشین, یو نیم اٹ, انجینئرز, ڈاکٹرز,
یہ لو مڈل کلاس اپر مڈل کلاس، یہ اس رینج نے کمال کے بچے اس ملک میں 70 سال پیدا کیے ہیں. انہوں نے سوائے ممبران اسمبلی کے کیا دیا اس ملک کو؟ وہ ایک باشعور ایک نئی قوم پیدا ہوئی ہے قوم کے اندر، وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، چونکہ یہ انٹلیکچولی چونکہ بینکرپٹ ہیں، جی انہیں جو اصل تبدیلی آئی ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک، بہت شکریہ حسن نثار صاحب. وہ چیلنج بنیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ حسن نثار صاحب، آپ نے پروگرام میں سر شرکت کی. جذباتی باتوں اور نعروں کے علاوہ کیا اس وقت کوئی بھی سیاسی رہنما اور پارٹی اپنے احتساب کا خطرہ مول لے سکتی ہے؟ سوچئے گا. اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.